हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में हम तीन अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। उन्होंने अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में पाकिस्तानियों से क्या बातचीत की है, वहाँ पर क्या मसरूफियात थी, एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जो कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से बड़ी सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं, सख्त बयानात दे रहे हैं। क्या असरात होंगे, मुख्तसर सी बात उसके ऊपर करेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक बड़े ही अहम मामले के ऊपर, वो है हमारी हुकूमत की तरफ से जब प्लाट अलाट किए जाते हैं तो उन प्लाटों का इस्तेमाल बाज़ औक़ात कैसे होता है, सवालिया निशान है। एक प्लाट जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में अलाट किया गया था एक ट्रस्ट को, मगर अब उस प्लाट के ऊपर एक कमर्शियल कार्रवाई, कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। ये मामला एक सीनियर सियासतदान और सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट वो लेके आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। फ़खर, आप ठीक है? अल्लाह के शुक्र शाह जी, आप सुनाएं खैरियत से? मैं फ़खर खैरियत से हूँ। आज तो दिन इसलिए थोड़ा सा उदास है, आपको पता है बलूचिस्तान में फिर जाफ़र एक्सप्रेस की पटड़ी तोड़ दी गई है और शुक्र है कि कोई जानी नुकसान तो उस तरह से नहीं हुआ, लेकिन जो जाफ़र एक्सप्रेस है उसका जो शेड्यूल है वो ख़राब हो गया। वो 2-3 दिन शायद जब तक वो पटड़ियाँ ठीक नहीं होती वो नहीं होगी। तो ये एक अफसोसनाक एक डेवलपमेंट है। बिल्कुल शाह जी, बलूचिस्तान का जो जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं ना, ये बड़ा अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि ये कोई रियासत को मिल बैठ के इस हवाले से कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर दूसरे, अभी ये आज नहीं हुआ बल्कि पिछले हफ्ते भी कोई इसी तरह का जाफ़र एक्सप्रेस के साथ कोई और भी वाक़या हुआ है, और उससे पहले देखें तो बसों से उतार के फिर वो लोगों को फिर जो है वो मारने का सिलसिला शुरू है। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो जिस तरह से हो रहा है वहाँ पे, हाईली कंडेम्नेबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शाह जी, मुझे जो है ना ज़रा ये बताएं कि आपके पास ना बड़ी अंदर की खबरें होती हैं आजकल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दौरा है, वो है आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर का, अमेरिका का। एक तो उन्होंने जनरल माइकल कुरेला जो कि सबकदोश हो रहे हैं यूएस सेंटकॉम से, उनकी जगह पे जो नए आ रहे हैं वो एक पूरी तकरीब उसमें शिरकत करनी थी। फिर उसके साथ साथ जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है उसमें उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो मिलिट्री और सिविलियन कुछ लीडरशिप्स और उसके साथ साथ पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ भी मुलाकात हुई है, उन्होंने बातचीत भी की है। मुझे ये बताएं कि जो आर्मी चीफ़ की बातचीत हुई है पाकिस्तानी डायस्पोरा के साथ, वो क्या है, उन्होंने क्या क्या कोई अहम पैगामात दिए हैं, कोई अहम जो है उसमें ऐलानात, क्या कुछ ऐसा है नया जो आप ज़रा मुझे बताएं? आपके हर जगह पे जो है ना वो रिपोर्टर्स होते हैं। फ़खर, बहुत शुक्रिया। फ़खर, इत्तफाक से फ्लोरिडा में कुछ पाकिस्तानी हैं जिनको मैं जानता हूँ और वो उस तकरीब में मौजूद थे जहाँ पे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर थे। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो दौरा है या किसी भी आर्मी चीफ़ का दौरा अमेरिका बड़ा अहम होता है, क्योंकि पाकिस्तान के एक तो अमेरिका के साथ स्ट्रेटजिक ताल्लुकात है ही हैं, दूसरे पाकिस्तान के मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात भी अमेरिका के साथ हैं जो कि बड़े अहम हैं। इस खित्ते में एक ज़ाहिर है सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर 2 जंगें हम लड़ चुके हैं अमेरिका के साथ, उसका इत्तेहादी बन के अफ़गानिस्तान में। तो खुदा ना करे कोई और ऐसा सूरत हाल हो, लेकिन एक पाकिस्तान का जो GHQ है और अमेरिका का जो पेंटागन है उनके आपस में भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। तो ये आपको पता है कि इस खित्ते से अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है वो डील करती है। आपको पता है अमेरिका की कमांड्स हैं 4 के करीब, साउदर्न कमांड है, इसी तरह वेस्टर्न कमांड है, 4-5 कमांड्स हैं उनकी। जो सेंट्रल कमांड है वो डील करती है इस खित्ते को। तो उसके कमांडर चेंज हुए, वहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो शरीक थे। लेकिन उस ये तो एक मिलिट्री तकरीब थी, नए कमांडर आए, उनके साथ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है, एडमिरल माइक उनका नाम है। उनको दावत भी दी गई है ज़ाहिर पाकिस्तान का दौरा करने के लिए, जो कुछ रिपोर्ट हुआ है उसके बारे में। लेकिन उनकी जनरल आसिम मुनीर की वहाँ पे मकामी होटल है ग्रैंड हयात, वहाँ पे मकामी होटल में आर्मी चीफ की मुलाकात हुई पाकिस्तानियों से। तकरीबन 180-200 के करीब पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद थे, फैमिलीज़ भी थीं, और इसमें सवाल जवाब का सेशन भी आया। आर्मी चीफ के साथ मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो थे, रिजवान सईद जो कि पाकिस्तान के अमेरिका में एम्बेसडर हैं वो थे,
اور اسی طرح کے لوگ تھے وہاں پر. اس تقریب کی جو سٹیج کے اوپر میزبانی ہے ایک اسد نام کے صاحب ہیں, انہوں نے کی, جو کہ ماضی میں عمران خان کے کلاس فیلو بھی رہ چکے ہیں بائی دا وے. اچھا جی ہاں. تو تقریب بڑی سموتھ رہی, سوالوں کے جواب بھی ہوئے. مطلب وہ تو پھر بزرگ ہوئے, 70 سال سے اوپر ہی ہوں گے اسد صاحب. آئی ڈونٹ نو, لیکن یعنی کہ وہ میزبانی وہ کر رہے تھے, یعنی کہ اسٹیج کے اوپر تھے. ویسے اس تقریب کے میزبان تو کچھ اور تھے. وہاں پہ بڑے جسے کہتے ہیں ڈیپلی روٹڈ پاکستانی ہیں, عثمان صاحب, وہ بڑے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایکچولی سارا ارینجمنٹ وغیرہ کیا تھا. عثمان چودھری. تو وہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, لیکن عثمان چودھری از ون آف ویری کی, جسے کہہ لیں کہ اس سارے فنکشن کے کی ہوسٹ میں سے ایک تھے. تو تقریب میں سوال و جوابوں میں اہم چیزیں نکلی. جو اہم بات ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے کہا کہ دیکھیں پاکستان جو ہے اس کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ہم ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی بھارت جو ہے پوری دنیا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. ایران اسرائیل جنگ میں ہم نے ایران کو سپورٹ کیا ہے, لیکن بھارت جو ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں. اور اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو ہم بھرپور کارروائی کریں گے. اچھا, بھرپور کارروائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ہالٹ کر دیا, تو انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے, اور ہم اس کے اوپر جو پھلجھڑیاں ہم نے ویسے نہیں رکھی ہوئی, چلانا بھی جانتے ہیں, اور ہم نے بتا دیا ہوا ہے امریکہ کو, چین کو, تمام لوگوں کو کہ ہم پھر کارروائی کریں گے. آپ کو پتہ ہے نا فتح سیریز کے جو میزائل ابھی ریسنٹلی موڈیفائی کیے تھے انہوں نے, اس میں سے انڈس سیریز کا انہوں نے وہ ساتھ وہ دیا تھا. تو یہ اسی سلسلے میں تھا کہ اگر بھارت کوئی کنسٹرکشن کرتا ہے کوئی ڈیم کی یا اس کی, تو یہ اس کو ہٹ کرنے اور اس کی صلاحیت رکھتا ہے. جو فتح سیریز کا یہ وہی بات انہوں نے ایکچولی کی ہے, اور کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا دنیا میں اگر کسی ایک ملک کے ساتھ مسئلہ ہے تو وہ بھارت ہے. یہ تو ایک انہوں نے کہا. ڈومیسٹک پالیٹکس کے اوپر بھی بات کی. کسی نے سوال کیا کہ جی آپ کے صدر بننے کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا جی میری سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں, ٹھیک ہے, اور نہ میں صدر بننا چاہوں گا. میں مطمئن ہوں بطور فیلڈ مارشل اور بطور آرمی چیف. یہ بات بھی انہوں نے کہی, اور یہ بڑی اہم بات ہے پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے. پھر کسی نے سوال اٹھایا کہ جی ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے, تو اس پہ انہوں نے بڑا کھلا ڈلا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ ویمن امپاورمنٹ کے سوال ہم سے پاکستان سے ہی آپ کرتے ہیں, دنیا میں بتائیں کہ پہلی خاتون پرائم منسٹر کہاں پر تھی. بینظیر بھٹو, نام نہیں لیا لیکن انہوں نے بینظیر بھٹو کو بیسیکلی پریز کیا. پھر انہوں نے کہا پاکستان کا جو آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے اس کی سربراہ ایک خاتون ہے, مریم نواز. نام نہیں اگین لیا لیکن انہوں نے کہا, اور مریم نواز جو ہے جو خاتون چیف منسٹر ہیں انہوں نے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی بتائیں نا کہ اور کہاں پر ہے اس طرح کی ایگزامپلز کی سربراہ ہیں. جی جی, انہوں نے کہا جی بتائیں اور کہاں پر ہے اس طرح کی. پھر کسی نے یہ کہا کہ جی ڈیموکریسی اور سول سپریمیسی کے بارے میں. انہوں نے کہا جی یہ جو خطے میں چین دیکھ لیں, رشیا دیکھ لیں, سعودی عربیہ دیکھ لیں, UAE دیکھ لیں, اور بھی نام گنوائے. انہوں نے کہا جی یہ کیا, جو پاکستان میں بھی اسی طرح کی جمہوریت ہے جو خطے میں ہے. پھر انہوں نے کہا جی میں تو سیدھا آدمی, ہم لڑنا جانتے ہیں تو ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے بھی. آرمی چیف نے یہ ضرور کہا, انہوں نے کہا جی بعض اوقات آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی ڈومین سے باہر نکل رہا ہوں, اور مجھے نکلنا پڑتا ہے کیونکہ گورننس کے بہت ایشو ہیں پاکستان میں. انہوں نے کہا کہ اس لیے بھی نکلنا پڑتا ہے کیونکہ جو میرے جوان ہیں, جو میرے فوجی ہیں, وہ قربانیاں دے رہے ہیں. پھر انہوں نے افغانستان کے حوالے سے بھی کہا کہ جی TTP کا مسئلہ ہے افغانستان سے, اور یہ ساری جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جس میں جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات مجبوراً ہمیں اپنی ڈومین سے نکلنا پڑتا ہے. تو یہ بات بھی. پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات تھی جو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی, کہ انہوں نے کہا کہ جب پاکستان ہندوستان کا سٹینڈ آف ہو رہا تھا جب, تو مجھے بڑا ڈرایا گیا کہ پاکستان صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے. اچھا, اور پاکستان جو ہے اس کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. تو کہتا ہے جی میں نے, یعنی کہ ایٹمی جنگ
انہوں نے کہا کہ ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا کہ جی مجھے تو ایسی دنیا نہیں چاہیے جس میں پاکستان نہ ہو. اب یہ بڑی ایک کیچی لائن ہے. انہوں نے کہا جی دنیا کو اگر نقصان پہنچتا ہے یہ ایٹمی جنگ ہو جاتی ہے, پاکستان نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو ایسی دنیا ہی نہیں چاہیے جس میں پاکستان نہ ہو. تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے جو انہوں نے کی ہے. پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے والے سے غالباً کسی نے کوئی سوال کیا, انہوں نے کہا یہ نیگیٹو باتیں کرتے رہتے ہیں, یہ کرتے رہیں, لیکن پاکستان جو ہے پاکستان ایک درست سمت کے اوپر ہے. اور جو اہم بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا جی خدا کے کرم سے جو منرلز, ارتھ منرلز ہمارے پاس ہیں, اور پاکستان کو خدا نے ارتھ منرلز کی دولت سے مالا مال کیا ہے, ہمارے معاہدے ہونے جا رہے ہیں, اور ہم جو ہے آپ دیکھیے گا کہ اگلے 5 سال میں اپنے قرضے اتار دیں گے. اچھا, یہ بڑی بات. تو کسی نے یہ بھی سوال کیا کہ جی پہلے ہمیں نہیں پتا تھا ارتھ منرلز کا. تو انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا جی دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں پہلے یہ جو الیکٹرک گاڑیاں تھیں وہ نہیں تھیں, موبائل فون, آئی فون, اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. اب جوں یہ الیکٹرک گاڑیاں اور اس طرح کی چیزیں آئی ہیں تو پتہ لگا کہ منرلز اور ارتھ منرلز کی بڑی ضرورت ہے, کہاں پر کیسے ہیں. تو اس لیے یہ ہمیں پتہ چلا. تو موٹی موٹی باتیں جو فیلڈ مارشل کی وہ یہ تھیں, اور انہوں نے بتایا کہ یہ باتیں. تو اوورآل آپ سمجھتے ہیں یہ ایک پازیٹیو وہ تھا ان کا؟ جی مجھے جو وہاں پر لوگوں نے بتایا, لوگوں نے کیا رسپانس دیا؟ لوگوں نے ظاہر ہے لوگوں کو سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا گیا تھا, اور کوئی یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کا رسپانس بڑا پازیٹیو تھا. جو مجھے یہ ان لوگوں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے جو اس کے اندر تھے, اس تقریب کے اندر آئے ہوئے تھے. اور کوئی جسے کہتے ہیں نا شرارت یا وہ اس طرح کی وہ نہیں, کوئی احتجاج نہیں ہوا اس ہوٹل کے ارد گرد میں, بلکہ یہ ایک ارینجمنٹ تھی کہ اگر کسی نے کوئی بولنا جو نا اس ہوٹل میں نہیں آئے, ڈاؤن چلا جائے. تو وہاں پر تو کوئی احتجاج نہیں ہوا, اور تمام لوگ آئے اور یہ انہوں نے خطاب کیا اور وہ چلے گئے. تو لوگوں سے بڑا ملے. فوزیہ قصوری آئی ہوئی تھی بائی دا وے ادھر تقریب میں, جو پی ٹی آئی کی آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی فاؤنڈنگ ممبرز. تو فوزیہ قصوری نے کھڑے ہو کے بڑا جو فیلڈ مارشل کو بڑا پریز کیا. اچھا. اور انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے کس جماعت میں تھی, اس جماعت میں تو بڑی ڈسٹرکٹیو تھنکنگ تھی. تو وہ کس میں, ایم کیو ایم میں؟ یہ آپ نے وہ رائٹلی کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی فاؤنڈر ممبر تھی فوزیہ بخاری. آپ میرے خیال میں وہ پاک سرزمین پارٹی میں. اچھا, مصطفیٰ تو وہ پاک سرزمین والے ہی ایم کیو ایم میں آ گئے نا. جی وہی سارے وہی ہیں. تو پاک سرزمین پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم بن گئی ہے. جی ہاں, مصطفیٰ کمال کے ساتھ تھی اور وہ پھر اس میں آ گئے ایم کیو ایم میں. ٹھیک. تو یہ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو باتیں ہم نے کی, کیا صورتحال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی؟ انہوں نے پھر بھارتی پرائم منسٹر کے بارے میں بڑی سخت ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پوٹن صاحب کو بلا رہے ہیں اور ہم نے تو اتنی آپ کو دی تھی, ہم نے 50% ایک ماڈسٹ لگایا, آپ کے اوپر ٹیرف ہو سکتا ہے ہم بڑھا دیں 100% میں بھی کر دیں. بیسکلی بڑی سخت ٹویٹ ہے. شاہ جی بڑا میرے لیے صحافت کے طالب علم کے طور پہ نا یہ جو صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد جو دنیا میں جس طرح سے تبدیلیاں تیزی سے رونما ہو رہی ہیں, بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک فیز ہے بطور ایک طالب علم کے, کہ کیسے دنیا میں تیزی سے ملکوں کے تعلقات تبدیل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آج سے 2 ماہ پہلے یا 3 ماہ پہلے بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس طرح سے ہوں گے, جس کو ویسٹ کی اور امریکہ کی ڈارلنگ سمجھا جاتا تھا اس خطے کے اندر بھارت کو, اور وہ اس کے تعلقات دیکھیں کہ کیا کچھ ہو گیا. جب یہ ٹرمپ کی طرف سے 25% والا ٹیرف آیا تو اس کے بعد جو ہے وہ بھارت کا یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید بھارت جو ہے وہ لیٹ جائے گا. بلومبرگ کی جو رپورٹ ہے آپ کو علم ہے نا کہ نریندر مودی نے اپنا جو تھینک یو نوٹ ہے یا جو پریس نوٹ تھا وہ باقاعدہ تیار کروا کے رکھا تھا کہ ٹرمپ جو ہے ایک فیوریبل وہ کرے گا, جو بھارت کے حق میں فیصلہ کرے گا ٹیرف کے حوالے سے, اور نریندر مودی اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے. وہ نہیں ہوا, 25% ہوا, 25% پہ بھی نہیں رکا,
25% मज़ीद बढ़ गया, जो सदर ट्रंप ने तेल का इन्होंने मज़ीद वो एक जस्टिफिकेशन देते हुए कि ये तो रशिया से ये तेल जो है वो ख़ाम तेल ख़रीद के उसको रिफ़ाइन करता है और मज़ीद महंगे दामों बेचता है और ये पैसे बना के रशिया को कमा के दे रहा है। तो ये एक जो ट्रंप की तरफ से मज़ीद 50% हुआ तो उस पर इंडिया ने बड़ा सख्त रिएक्शन दिया। आपके इल्म में है ना कि वो जो इसने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सदर ट्रंप के जवाब में वो किया कि आप इंडिया को तो वो कर रहे हैं कि हम रशियन ऑयल परचेज़ करें, लेकिन आप अमेरिका इस टाइम सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम इस टाइम जो वो एक्वायर कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है वो रशिया से कर रहा है। आप यूरोपियन जो है वो एनर्जी का देख लें 70 to 76 बिलियन यूरो जो है वो सालाना जो है वो वहाँ से रशिया से वो ले रहा है। और उसके साथ साथ फिर फर्टिलाइज़र का अमेरिका भी ख़रीद रहा है, यूरोपियन यूनियन भी ख़रीद रहा है, तो सिर्फ इंडिया को क्यों वो टारगेट किया जा रहा है? इंडिया इस पर नहीं रुका। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो जो इन्होंने मज़ीद एक जस्चर उसका सख्त देने के लिए किया वो अजित डोवाल को भेज दिया वहाँ पे रशिया में। और तस्वीर आपके देखा होगा वो जो अजित डोवाल ने जो उसके साथ ट्रंप के साथ वो मुलाकात कर रहा है, तो ये दरअसल पुतिन के साथ जो मुलाकात कर रहे हैं, तो इससे बज़ाहिर ये लगता है कि भारत जो है वो पहले कोशिश कर रहा था कि शायद हम ट्रंप को मना लेंगे और ये जो है वो हम दोबारा से एक जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जो मोदी के ऊपर जिस तरह से प्रेशर आया, इंटरनल देखें आप जिस तरह से वो कर रहे हैं, राहुल गांधी इनको रिडिक्यूल कर रहे हैं और फिर उसके साथ साथ ट्रंप जिस तरह से कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि मोदी के पास फिर रास्ता और कोई नहीं बचा सिवाय इसके कि वो जो एक अपनी सिमत डिफ़ाइन करते हुए वो रशियन ब्लॉक में वो चला जाए। 2-3 दिन पहले जो जयशंकर ने एक बयान दिया वो दिल्ली में एक किसी तकरीब से खिताब करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि वर्ल्ड डजंट नीड यूनिपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर, और उसके हवाले से तो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने अब जो है वो अपनी एक सिमत डिफ़ाइन कर ली है और ये ट्रंप को भी रियलाइज़ हो गया है। जो आज उन्होंने कहा कि आप जो है वो उसके लिए पुतिन के लिए रेड कारपेट कर रहे हैं, तो मोदी को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने इंडिया की मईशत को वो किया है और मैं इसके ऊपर अब मज़ीद भी बढ़ा के 100% तक कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है अगर ये ट्रंप इसके हवाले से कुछ करता है, 100% करता है, तो इसमें इंडिया की ख़ास तौर पे जो मईशत है ना वो सस्टेन नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि आप इंडिया की जो रिलायंस है ना टोटल जो ज़्यादातर वो इसी के ऊपर है, और अगर ये ट्रंप करता है इस पर इनकी IT की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो बाहर चली जा सकती हैं, मल्टीनेशनल्स जितनी हैं वो सारे जो है वो यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट ले जा सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर ये 100% तक करते हैं। और ट्रंप का अभी भी 3 साल पड़े हैं, मतलब ये आप कहें ना कि ये ट्रंप की पॉलिसी हो सकती है जो अमेरिका की एक नॉन एक पॉलिसी होती है वो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी 3 साल इंडिया के लिए सस्टेन करना इसी तरह हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेट्स सी, ये आपने ठीक बातें की हैं, तो लेट्स सी। मैं तो कहता हूँ कि जो भी हो ना पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। फ़खर एक जो केस है उसके बाद आपके पास एक बड़ा अहम इशू है वो भी उठाना है, तो उसकी हमने एक रिकॉर्डिंग की थी। अजीम चौधरी साहब हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं और किसी ज़माने में जर्नलिस्ट भी रहे। बड़ा अहम केस, एक ट्रस्ट का प्लॉट है जिसके ऊपर कमर्शियल कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तस्वीरें भी हैं, सारी चीज़ें, एविडेंस भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और अगर किसी ने कोई मौक़िफ़ देना है तो हम हाज़िर हैं। बिल्कुल। तो पहले चलते हैं वो देखते हैं और फिर आपके पास जो अहम चीज़ है उसके ऊपर भी आते हैं। तो नाज़रीन, अजीम चौधरी साहब से हमारी गुफ्तगू सुनिए, हमने रिकॉर्ड किए, और फिर फ़खर दुरानी के पास क्विकली बड़ा अहम एक मामला है वो करेंगे और फिर हम जाएंगे। तो आइए देखते हैं जी। पाकिस्तान में हुक्मरान जब इक़्तिदार में आते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को प्लाट अलाट करते हैं, करते रहे हैं माजी में भी, अभी भी शायद ये काम हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने दौरे इक़्तिदार में आखिरी दौर में उन्होंने कुछ इस्लामाबाद में प्लाट अलाट किए थे, 16 प्लाट। शायद उनकी नीयत बिल्कुल ठीक थी। एक प्लाट जो है एक ट्रस्ट को अलाट किया गया था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, और मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि उन्होंने अच्छी नीयत से अलाट किया होगा प्लाट, लेकिन बाद में इन प्लाटों का इस्तेमाल क्या हो रहा है। 16 प्लाट बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अलाट किए थे, उनमें से सिर्फ एक प्लाट की कहानी है, बड़ी अहम कहानी है। हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, साबिक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, अजीम चौधरी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अजीम साहब, ये प्लाट की कहानी हमारे नाजरीन को कम लोगों को पता है, कि इसलिए अहम है कि आपका घर आलमोस्ट इस प्लाट के बिल्कुल सामने है, ठीक है, और आप ये मामला अदालत में भी लेके गए थे और अदालत से कोई आर्डर भी होगा। सबसे पहले तो ये बताएं ना कि ये ट्रस्ट कौन सा था, ये किसको अलाट हुआ, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक वाहिद पब्लिक ट्रस्ट या वाहिद
ٹرسٹ کے نام ویلفیئر ٹرسٹ کے نام پر 1992 میں رجسٹریشن ہوئی 1882 کے ایکٹ کے تحت. ٹھیک ہے, 1992 میں رجسٹریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت ایک سیٹلائٹ ٹاؤن پنڈی میں اسکول چلتا تھا, واحد پبلک اسکول. یہ گلے یاسمین صاحبہ کو ایک خاتون ہے, ان کا تھا. اتفاق سے گلے یاسمین بہن ہے ناہید خان صاحبہ کی, جو بے نظیر صاحبہ کی پولیٹیکل سیکریٹری تھیں اور ایم این اے بھی تھی. بڑی مشہور, بڑی اسٹرانگ لیڈی تھی ناہید خان, بڑی اسٹرانگ لیڈی. یہ پلاٹ رہائشی علاقے میں دیا گیا ایک ایسے ادارے کو کہ جس نے یہ کنڈیشن لگائی ہوئی تھی اپنے اوپر کہ ہم نو لاس نو پروفٹ پہ چھوٹے بچوں کے لیے, خصوصی بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کریں گے اور اس پہ کوئی پروفٹ نہیں لیا جائے گا. یہ عوامی فلاح کے لیے تھا یہ بیسیکلی. جی, فلاح کے لیے ویلفیئر کا کانسیپٹ لے کر چلے تھے. لیکن جس لیے اسکول بنا, میں آپ کو اگر کہیں گے تو سب تصویریں, جی وہ تصویریں ہیں بالکل. وہاں پہلے دن سے ہی روٹس ملینیم روٹس کا بورڈ لگ گیا ہوا تھا. اچھا, یہ جو روٹ سکول ہے, جو بڑے فیمس روٹ سکول ہے, ان کا بورڈ لگا تھا اور دیوار ابھی بن رہی تھی. ٹھیک. اس سے بڑا ثبوت تو میں نہیں دے سکتا. یعنی کہ پہلے دن ہی, جب پہلے دن ہی جس دن دیوار بن رہی تھی اسی دن بورڈ لگا ہوا تھا. اور یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ 2007-8 میں غالباً یہ بنا. اچھا, پہلے خالی تھا یہ پلاٹ؟ یہ خالی پلاٹ تھا. یہ پلاٹ گندے نالے کے ساتھ, برساتی نالے کے ساتھ گراؤنڈ کے لیے ہے. ٹھیک. سی ڈی اے کے قوانین کے تحت رہائشی علاقوں میں کمرشل سکول نہیں بن سکتے. ٹھیک. اور ان کو جگہ نہیں دی جا سکتی. ٹھیک. رہائشی علاقہ. ان دونوں نے مل کر یہ سکول بنایا اور وہاں صورتحال جو ٹریفک کی ہوتی تھی, جو شور ہوتا تھا, جو شام کو گانے بجائے جاتے تھے, اس کی انتہا تھی. ٹھیک. زوم یہ تھا کہ ایک خاتون بہت بااثر ہے اور باقی لوگ بھی بہت بااثر ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, تو وہ جو جی چاہے گا سو کر لیں گے. پہلے تو وہ بچے, چھوٹے بچوں کا اسکول ہوتا تھا, ہمیں کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی. لیکن 2012 میں جب وہاں طوفان بدتمیزی ضرورت سے زیادہ ہو گیا تو ایک سابق چیئرمین سی ڈی اے, ایک سابق جنرل, ایک سابق کرنل, ایک پتہ نہیں کون کون لوگ جو تھے, ایک ڈین تھے یونیورسٹی کے, وہ میری بیوی ایم این اے تھی, وہ میں خود, ہم سب لوگ محلے میں اکٹھے ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کی یہ رائے تھی اسکول کا معاملہ ہے, ذرا لحاظ کیا جائے, تو لحاظ ہم نے کچھ کیا. لیکن 2012 میں جب اس کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ گئی تو پھر ہم نے سی ڈی اے کو ایک اپلیکیشن دی. یہ پرائیویٹ سکول ہے؟ یہ کمرشل سکول ہے. ٹھیک. یہ آپ روٹ سکول کی بات, روٹ سکول کی بات, مشتاق صاحب جس کے سربراہ, فیصل مشتاق. جی. ہم نے سی ڈی اے کو ایک اپلیکیشن دی. معروف صاحب اس وقت چیئرمین ہوتے تھے. وہ پڑھی رہی, ہم پرسو کرتے رہے. 2016 میں ہم عدالت میں چلے گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا, اور اس وقت تک سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی ہوئی تھی کہ نان پرفارمنگ پہ جو استعمال ہو رہے ہیں پلاٹ, ان کو کینسل کر دیا جائے, یا جہاں کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے رہائشی علاقے میں اس کو بند کر دیا جائے. اس گلی میں ایک یہ اسکول ہے, ایک گورنمنٹ کا اسکول ہے, ایک بچیوں کا کالج ہے, ایک تھانہ ہے, ایک مسجد ہے, 2 مارکیٹیں. یہ F102 ہے؟ F102 ہے. اسلام آباد کا پوسٹ سیکٹر ہے. جی. جی. یہاں زمین کی قیمت سی ڈی اے کے مطابق 2021 میں جو سی ڈی اے نے اس زمین کو ایویلیویٹ کیا, انہوں نے یہ کہا کہ یہ تقریباً 3 ارب روپے کی زمین ہے. ہم تو کورٹ میں گئے ہی ہوئے تھے, ہم تو اس میں جنرلائز قسم کی ہم نے لی ہوئی تھی پلی کہ ان اسکولوں کو سب کو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا چلایا جائے. ٹھیک. جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی اس پہ چلے. ٹھیک ہے. وہ جب کینسل کیا سی ڈی اے نے 2018 میں یہ پلاٹ ہماری اپلیکیشن پر. اچھا, سی ڈی اے نے کینسل کر دی. اور آپ کی اپلیکیشن کیا تھی؟ ہماری اپلیکیشن یہ تھی کہ یہ یہاں کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی, اور یہ رفاہ کے لیے ہے, فلاح کے لیے ہے, یہ ویلفیئر کے لیے ہے, لیکن یہاں فیس لی جا رہی ہے, اور فیس لے کر اور بھاری فیس لی جا رہی ہے. ٹھیک. سی ڈی اے نے, اور اس میں نیب بھی آ گئی. ٹھیک. سی ڈی اے نے ہمارے کہنے پہ یا نیب کے کہنے پہ یا کسی بھی طرح, لیکن ہماری 2012 سے جو اپلیکیشن چلتی چلی آ رہی تھی اس کے مطابق اس کو کینسل کر دیا, اور ہمیں آرڈر کی کاپی نہیں دی, اسکول والوں کو دے دی. انہوں نے اسٹے لے لیا. 2019 سے وہ اسٹے چلتا رہا 25 فروری 25 تک.
یعنی اب تک فروری تک اس سال. اور اس دوران کووڈ آ گیا بیچ میں. سی ڈی اے نے اور اسکول کے لوگوں نے یہ کرائمنس کے ساتھ ایک رپورٹ سبمٹ کی. اس وقت نوید صاحب تھے ممبر پلاننگ, انہوں نے, اور جو اس وقت ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر تھے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, ان کی اہلیہ ملازمہ تھی روٹ پبلک اسکول میں. وہ انہوں نے اپلیکیشن یہ دے دی کہ ہم نے روٹ اسکول کو ختم کر دیا اور یہ واحد پبلک اسکول ہے, تو اس کو واپس بحال کر دیا جائے. اسکول واحد پبلک اسکول کے لیے بنا تھا اور اسی کو ٹرسٹ کو لیے دی گئی تھی جگہ. اس کے بعد سی ڈی اے نے ایک رپورٹ دی اپنے انٹرنل معاملات کے حوالے سے, اور بورڈ نے اس کو 2021 میں بحال کر دیا کہ ہم وہاں گئے تھے, وہاں واحد پبلک کے بورڈ لگے ہوئے تھے اور اسکول خالی تھا, وہاں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی, لہذا بحال کر دیا جائے. اتنا آسان نہیں تھا. چلیں ہو گیا بحال, ہمیں نہیں بتایا گیا. وہ تو جب میری اہلیہ دوسری دفعہ قومی اسمبلی کے رکن بنی تب بھی انہوں نے نہیں پتہ کرنے کی کوشش کی, تو سی ڈی یہی کہتا تھا کہ ہم نے کینسل کر دیا ہوا ہے, کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے. ٹھیک, کورٹ کے اسٹے آرڈر پہ چلیں, ٹھیک ہے. اب کورٹ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر تھا, مقدمہ ہی لڑ سکتے تھے نا. لیکن اس دوران 2021-22 میں جو ڈپارٹمنٹل ان کی تھی آڈٹ کی ٹیم, اس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ یہ انلیگل ان لافل طریقے کے ساتھ اسکول بحال کیا گیا. جو آبجیکشنز لگائے تھے سی ڈی اے نے وہ تمام کے تمام اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور یہ نان کنفرمنگ میں ہے, یہ کمرشل استعمال. اور یہ بحالی کب ہوئی اس اسکول کی؟ اسکول کی بحالی انہوں نے ڈاکومنٹس میں 2021 میں کر دی, سال 2021 میں جی بحال ہو گیا. بحال ہو گئی. اور یہ کون تھے اس وقت چیئرمین جو سی ڈی اے تھے ایٹ دیٹ؟ تو مجھے یاد نہیں, لیکن جو ممبر تھے وہ نوید صاحب تھے, نوید الہی صاحب. ممبر پتہ نہیں اللہ جانے کون تھا, جو بھی تھے وہ تو ریکارڈ پر موجود ہوگا, مل جائے گا نام اگر چاہیے ہوگا تو. جب تاریخ لگی اب کچھ عرصہ پہلے ہائی کورٹ میں ریگولر ہیئرنگ کے لیے 8-9 سال کے بعد, تو اس میں سی ڈی اے نے یہ بات اپنی جگہ پر رکھی, اور سی ڈی اے کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ غلط استعمال ہو رہا ہے, لیکن وہ جج صاحب اس بات کو ریکارڈ پر نہیں لائے. کہ ہائی کورٹ میں جب یہ کیس ریگولر ہیئرنگ کے لیے لگا, تو جس دن یہ بحث ہونی تھی اور اس کا فیصلہ آنا تھا, اس دن ان کے وکیل حضرات پیش نہیں ہوئے. جج صاحب نے وقفہ کر دیا, اور سی ڈی اے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ انلیگل ہے, ان لافل ہے, یہ کمرشل اسکول چل رہا ہے. اور اب سی ڈی اے کا بار بار یہ کہنا تھا وکیل کا کہ آپ میرا بیان ریکارڈ پر لے آئیں. جج صاحب نے بظاہر ایسا محسوس ہوا جیسے انہوں نے نوٹس لے لیے ہیں, لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارے سینئر وکیل آئیں گے تو پھر آپ اس کو لے لیں. جب سینئر وکیل آئے تو ان کے ساتھ ڈاکٹر صفدر عباسی جو سابق سینیٹر ہیں وہ بھی تھے, اور فیصل مشتاق بھی تھے. اور جج صاحب نے اس وقت وہ ساری بات جو وکیل کر رہے تھے اس کو نظر انداز کر دیا, اور فیصلہ یہ دیا کہ اس اسکول کے خلاف جو کارروائی ہو سکتی ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا وہ کارروائی کی جائے. یہ ایک پہلو ہے. اور یہ کون جج صاحب ہیں ایٹ دیٹ ٹائم؟ یہ کوئی منہاج صاحب ہے, انعام منہاج صاحب, ٹھیک ٹھیک. ہائی کورٹ کے. ہم نے اس کے خلاف ریویو داخل کر دیا ہوا, جس کی ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے, اور ہم نے اس میں پوری ڈیٹیل. نہیں, انہوں نے تو کہا نا کہ اسکول کے خلاف کارروائی. ہاں, لیکن جو چیزیں ریکارڈ پر آنی تھیں وہ نہیں آئیں. ہم نے کہا کہ ان کو ریکارڈ پر لانے کی ضرورت ہے, ٹھیک, تاکہ یہ ونس فار آل معاملہ طے ہو جائے. یہ دوسری دفعہ کا معاملہ ہے. اور یہ سال کون سا ہے؟ یہ 18-19 مئی کو فیصلہ ہوا. اچھا, یہ جو موجودہ جو چیئرمین سی ڈی اے ہیں ان کی موجودگی. ٹھیک ہے. اور 2021 میں عامر احمد علی تھے. جی, عامر احمد علی, ٹھیک, جو کمشنر بھی تھے اس. جی. اس دوران ہمیں نہیں پتہ تھا, ہمیں تو یہ میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا. ٹھیک. اور آڈیٹر جنرل کا پیرا آیا, اور آڈیٹر جنرل کا پیرا آپ کو پتہ ہے جس وقت آتا ہے تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کیا ہوتا ہے, جی ہاں, سب جانتے, شور مچتا ہے. شور مچتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اپنے لوگوں نے غلط کیا تھا, اور 3 ارب روپے کا نقصان کیا سی ڈی اے کا, 3 ارب روپے کا. سی ڈی اے کے 3 ارب روپے کا نقصان کیا اس انلیگل الاٹمنٹ, ری الاٹمنٹ یا ریسٹوریشن کے بعد. میں نے اس دوران اپلیکیشن دی کہ جو کورٹ کا فیصلہ اس کو بحال, اس کے مطابق فیصلہ عمل کیا جائے. لیکن چیئرمین سی ڈی اے ببا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد
وہ 1 جولائی کو پی ایس سی کے سامنے پیش ہوئے تھے اس معاملے میں، ٹھیک جہاں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اسکول کو کینسل کر دیا ٹھیک اور ہم اس کو آج شام تک اس کا قبضہ لے لیں۔ ٹھیک آج وہ اسکول چل رہا ہے، آج کتنی تاریخ ہے؟ 8 اگست ہو گئی، آج بھی وہ اسکول چل رہا ہے، بچے وہاں آ رہے ہیں، سلسلہ ہے اور یہ وہی کمرشل اسکول وہی کمرشل فیصل مشتاق صاحب والا؟ ایک بورڈ ہٹانے کے اور کچھ نہیں کیا۔ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو ٹرسٹ تھا جس کے نام پہ دیا گیا تھا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ایگزسٹ نہیں کرتا؟ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا پاکستان میں۔ یہ کیسی کمال بات؟ نہیں، یہ آپ نے ریکارڈ چیک کیا ہے؟ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ایک نیا قانون آ گیا تھا اسلام آباد کے لیے شاید 2021 میں یا 2020 میں، جس کے تحت تمام ٹرسٹ جو اسلام آباد میں کام کر رہے تھے ان کو ری رجسٹرڈ ہونا تھا ود ان 6 months، اور جو ری رجسٹر نہیں ہوا وہ کینسل ہو گئے۔ تو رائٹ ناؤ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یہ ویلفیئر ٹرسٹ۔ اچھا ایک بات اور کہہ دوں، ٹھیک جس وقت یہ سی ڈی اے نے وہاں بیان دیا، جو ریکارڈ ہمارے سامنے آیا بعد میں وہ یہ تھا کہ وہ 1 تاریخ کو ریکارڈ انہوں نے اپنا ٹھیک کیا اور یہ کینسل کر دیا۔ ٹھیک اس میں ریزنز نہیں لکھی کہ کن ریزنز پہ ہم کر رہے ہیں، نہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ذکر کیا، نہ کورٹ کے فیصلے کا ذکر کیا، نہ ڈپارٹمنٹل آبجیکشنز کا ذکر کیا کہ کیا آبجیکشن تھے۔ اور سی ڈی اے نے یہ کہا کہ واحد پبلک اسکول کو اور روٹس ملینیم جو فیوچر ویژن کے نام ورلڈ کے نام سے بھی چلتا ہے ان کو بلیک لسٹ کیا جائے، بلیک لسٹ کیا جائے۔ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی فائنڈنگز میں موجود ہے، اور ان کو سی ڈی اے کبھی کوئی پلاٹ نہ دے۔ سی ڈی اے کا پلاٹ ابھی ان کے پاس ہے، بلیک لسٹ وہ نہیں ہوئے۔ اس کیس کی تاریخ، ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، یہ 2003-04 کی بات ہے۔ میری بیوی چونکہ پروفیسر رہی تھی اور نیشنل اسمبلی کی ممبر تھی، تو ہم نے یہ سوچا کہ اسلام آباد میں بچیوں کی تعلیم کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے۔ ہم نے ظفر اللہ جمالی اللہ جنت نصیب کرے، ان کو 2 اپلیکیشن تھی، ایک بچیوں دیہی علاقے میں ہائر سیکنڈری اسکول کے لیے اور ایک پوسٹ گریجویٹ کالج کے لیے۔ انہوں نے سی ڈی اے کو مارک کر دی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو مارک کر دیا، پیسے انہوں نے الاٹ کر دیے پی ایس ڈی پی میں سے۔ جب ہم سی ڈی اے کے پاس گئے تو سی ڈی اے نے کہا اسکول کے اور کالج کے پلاٹس کے پیسے جمع کروائیں، اسکول اور کالج، سرکاری اسکول کے لیے پیسے جمع کرائیں، سرکاری کالج کے لیے پیسے جمع کرائیں، جس کو وفاقی حکومت بنا رہی تھی، وفاق کے اندر بنا رہی تھی۔ 7.5 کروڑ روپے فی اسکول اور کالج جمع کروائے گئے سرکار کے خزانے میں سے سی ڈی اے کے خزانے میں، اور سی ڈی اے نے 16 اسکول 2 روپے پر یارڈ پر اینم لیز آؤٹ کیے ہوئے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، آپ کو ایک دلچسپ بات اور کہوں، یہاں ایک کوہرام مچا ہوا ہے اس شہر میں۔ محترم ضیاء الحق صاحب نے 6200 اسکول، کالج، رہائشی علاقے لوگوں کو گفٹ کیے تھے، جن میں شفا ہاسپٹل بھی ہے، جن میں معروف ہاسپٹل بھی ہے، اور جو ابھی ریسنٹلی اس بجٹ میں شفا ہاسپٹل کو کچھ ایگزمپشنز دی گئی ہیں۔ جب پہلے ہی آپ ایک دفعہ کوئی سرکاری حصے آ جائیں زمین پر، یا سرکار آپ کو کوئی تحفہ دے دے یا لیز دے دے یا گفٹ کر دے یا آپ کو کوئی سہولت دے دے، 1961 کا ایک قانون ہے جس کے تحت وفاق پابند ہے اس بات کا کہ اگر وہ کسی کو ایسی زمین دے، کسی ادارے کو اس کو فائدہ دے، کوئی اس کو ٹیکس معاف کرے، تو اس کا آڈیٹر جو ہے اور اس کا جو اکاؤنٹس افسر ہے وہ سرکار کا ملازم ہوگا۔ ایسا کہیں نہیں ہے، جب سرکار کا ملازم ہوگا تو وہ سرکار کے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ اسلام آباد کے ان 16 اسکولوں میں بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں، اگر آپ باقی ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ پریشان ہوں گے کہ کہاں کیا کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو سرکار کی ذمہ داری ہے، مطلب میں گیا ڈپٹی کمشنر کے پاس، پرسنلی گیا، اور میں نے اسے کہا کہ مجھے رائٹ آف انفارمیشن کے تحت اس ٹرسٹ کی ڈیٹیلز دے دی ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ میرے پاس نہیں ہوں گی۔ میں نے اپلیکیشن دی، اس نے مجھے کہا میں آپ کو کسی قیمت پہ نہیں دوں گا، آپ رائٹ آف انفارمیشن کا حق جو ہے وہ جا کے انفارمیشن کمشنر کے پاس اختیار کریں۔ میں جاؤں گا وہاں، ضرور جاؤں گا، اس لیے کہ یہ ویلفیئر کا کام ہے نا، ٹرسٹ کا کام ہے، یہ پبلک ڈومین میں آتا ہے۔ اچھا، کمنگ بیک، ابھی اس پلاٹ کا جو موجودہ سٹیٹس ہے کہ یہ پلاٹ ابھی وہاں پر موجود ہے، اسکول وہاں پر پرائیویٹ کام کر رہا ہے، اور آپ اپیل کر رہے ہیں کہ ہم ریویو میں ریویو میں چلے گئے۔ ہم کورٹ میں ریویو میں چلے گئے ہیں کہ جج صاحب نے
جو چیزیں رہ گئی ہیں اس فیصلے میں لکھنے کی وہ لکھ دیں. اگر وہ نہیں لکھیں گے اور وہ ریویو کو خارج کر دیں گے تو ہمارے پاس کئی ریمیڈیز کے لیے جگہ موجود ہے. لیکن میں ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مجھے تعلیم سے کوئی نفرت نہیں ہے, مجھے واحد پبلک اسکول سے کوئی چڑ نہیں ہے, لیکن کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے جہاں 40 سے 45 ہزار روپے فی بچہ فیس لی جا رہی ہو اور یہ کہا جائے کہ یہ فلاح و بہبود کا کام ہے, یہ دھاندلی ہے, یہ کرپشن. لیکن یہ جو فیصل مشتاق ہیں یا روٹس پبلک اسکول ہے, ویسے ان کی ریپیوٹ اچھی ہے. میں اسکول کی پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں, میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو ہے انہوں نے کرائے پہ لے رکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایگریمنٹ ہے, جو کانٹریکٹ CDA کے ساتھ ہوا تھا واحد پبلک کا, اس میں لکھا ہوا ہے سب لیٹ نہیں کر سکتے, لیز آؤٹ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کمرشل کاروائی نہیں ہو سکتی. کمرشل کاروائی نہیں ہو سکتی. اچھا, اور انہوں نے کرائے سے کس سے لیا یہ انہوں نے وہ جو گل یاسمین محترمہ ہیں جی, جن کا واحد پبلک ٹرسٹ بنا ہوا تھا جو اب موجود نہیں ہے, ان سے جی ان سے لی ہوئی ہے. ان سے یہ لی ہوئی ہے, اور وہ ناہید خان صاحبہ کی بہن ہے. میرے پاس 2 دفعہ صفدر عباسی صاحب آئے کہ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کر لیں. انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ مجھے بیٹھ کے اس معاملے کو حل نہیں کرنا. میں نے ان سے ہی کہا کہ ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں, ہمارا ملنا بھی مناسب نہیں ہے. عدالت جو فیصلہ کرے گی میں اس کو فالو کروں گا, میں اس کو مان لوں گا, اور جب تک عدالت کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں. مجھے پتہ ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں محکمے میں جا کے ادھر ادھر, جہاں جب آپ کورٹ میں پہنچ گئے ہیں. انہوں نے کہا اصل میں میرے پاس پاور آف اٹارنی ہے. ایک سابق سینیٹر اگر یہ کہہ رہا ہو کہ میرے پاس پاور آف اٹارنی ہے, تو میں نے ان کو مذاق میں یہ کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ پھر آپ میرا گھر ہی خرید لیں. تو انہوں نے اگلی ملاقات میں کہا کہ قیمت بتائیے آپ کتنے میں دینا چاہیں گے, ہم جو آپ کہیں گے ہم اس میں لے لیں گے. میں نے ان سے کہا یہ میرا ڈریم ہاؤس ہے, یہ میری بڑی چاہت سے گھر بنایا ہوا, یہ میں بیچوں گا نہیں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی تھی کہ میں دیکھوں آپ کہاں سے بولتے ہیں. وہ جہاں سے بولنا چاہتے ہیں مجھے اس بولی کی سمجھ نہیں آتی, میں سمجھنا ہی نہیں چاہتا. لیکن اسلام آباد میں کم از کم 1 کھرب روپے کے پلاٹس ایسے ہیں جو CDA کو واپس لینے چاہیے. میری ذاتی اطلاع کے مطابق اس معاملے میں, پرٹیکولر معاملے میں نیب آ گئی ہوئی ہے. نیب نے اس کی انٹیروگیشن میرا اندازہ ہے کہ شروع کر دی ہوئی ہے. یہ تو مجھے پتہ ہے کہ وہ انفارمیشن گیدر کر رہے تھے. میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی ہوئی ہے. اور یہ جو صاحب ہیں انہیں تمغہ امتیاز دیا گیا ہوگا. فیصل مشتاق صاحب کو تمغہ امتیاز دے کے آپ قبضے کی زمین پہ آپ فراڈ کے ساتھ, آپ دھوکے کے ساتھ, آپ جعل سازی کے ساتھ اگر کاروبار کریں تو پاکستان کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیسے لوگوں کو سول اعزازات دے رہے ہیں. آپ بھی کچھ دن پہلے ان پہ بات کر رہے تھے. بالکل ٹھیک بات ہے. عظیم چوہے صاحب, آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا اہم ایشو جو ہے وہ لے کے آئے ہیں سامنے, اور یہ وہ والا ایشو ہے جسے آپ پرسنلی پرسو کر رہے ہیں. اتفاق سے میں نے بھی آپ کا گھر بھی دیکھا اور یہ اسکول بھی دیکھا, اور میرے لیے بھی حیران کن بات تھی کہ کمرشل اسکول ہے. تو ہم ریکویسٹ ضرور کریں گے عدالت سے بھی, چیئرمین نیب سے بھی, کہ اس معاملے کو ضرور دیکھیں. اور ہم اس حوالے سے اگر فیصل مشتاق جو کہ روٹس کے سربراہ ہیں, ناہید خان صاحبہ کے شوہر صفدر عباسی صاحب, میرا ذاتی بھی ان سے اچھا تعلق ہے, اگر ان کا بھی کوئی موقف ہو تو وہ ہمیں ضرور دیں, ہم دیں گے ان کا موقف. لیکن جو پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں عظیم چودھری صاحب نے, یہ بڑے گلیئرنگ ہیں, بڑے سیریس ہیں. آئی تھنک سو اس پہ ضرور فوری ایکشن لینا چاہیے. ویلکم بیک. فخر, یہ دیکھ لیا آپ؟ بالکل. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس وہ کیا ہے معاملہ؟ شاہ جی, ٹویٹر پہ ایک ہیں سمی صاحب ہیں, انہوں نے مجھے بھیجا ہے, یہ بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, تو یہ ایسپائرنٹ ہیں CSS کے حوالے سے. تو یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے جو نوشین سیدہ صاحبہ ہیں انہوں نے ایک ریزولوشن موو کی تھی کہ جو CSS کے ایگزامینیشن کے حوالے سے ایج لیمٹ اس کو بڑھانے کے حوالے سے, اور جو نمبر آف اٹیمپٹس ہیں اس کو بھی بڑھانے کے حوالے سے یہ حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کرے, تاکہ وہ لوگ جو کہ اس کے خواہش مند ہوتے ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ اپیرنس کا اور ایج کی وجہ سے وہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, تو وہ بھی ایٹ لیسٹ وہ کر سکیں. اس سے ڈائیورسیفائی ہوگا. جتنا آپ میچور اور ایکسپیرینسڈ اگر کوئی فیلڈ سے بھی اس پہ وہ آنا چاہتا ہے تو یہ اس سے فائدہ ہوگا ہماری جو سول سروس ہے اس کے حوالے سے. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت سے, آپ کے پلیٹ فارم جو ہمارے ٹاک شو کا پلیٹ فارم ہے, اس سے یہ استدعا کی جائے کہ یہ اس کے اوپر ضرور عمل درآمد کیا جانا چاہیے. جو نوشین سیدہ کی جو ریزولوشن تھی کہ CSS کی جو ایج لیمٹ ہے اس کو 35 سال کیا جانا چاہیے,
اور جو نمبر آف اپیرنس ہے جو CSS میں وہ بھی 5 تک جو ہے وہ اٹیمپٹس جو ہے وہ الاؤ کریں تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کر سکیں ایٹ لیسٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت اگر یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو ڈائیورسفائی کرنے کے لیے فیلڈ سے مختلف جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ آتے ہیں, تو یہ اس سے بالکل اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یہ حکومت کو اس پہ ریویو لازمی کرنا چاہیے. ضرور. بالکل. میرے حال میں یہی ہے. بالکل. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.